आदाब, मैं हूँ रुबाब खान और आज हमारी इस नई एपिसोड मेहमान ह्यूस्टन में आपका खुशामदीद। अमेरिकन उर्दू .tv पर हम एक और खूबसूरत शख्सियत को आज लेकर आए हैं। वो एक मशहूर ज़माना शायरा हैं, वाशिंगटन DC से इनका ताल्लुक है और हम बहुत खुश नसीब हैं कि आज वो हमारे साथ शामिल हैं। मोना शाह। अमेरिकन उर्दू .tv के तवज्जुह से भी हम यही कहना चाहेंगे कि हम भी ज़बान उर्दू की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ीशान मिर्ज़ा जो कि इसके प्रोड्यूसर भी हैं और ये तमाम तर खूबसूरती और रंगो रौनक उन्हीं की वजह से है। हम लोगों की कोशिश ही है, काविश यही है और हम उसी किस्म के मेहमानों को मदऊ करने की कोशिश करते हैं जिनका ताल्लुक इस ज़बान से है या खिदमत कर रहे हैं ज़बान की। अभी मैंने उनसे गुफ्तगू की थी कुछ इस प्रोग्राम के बारे में, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और जो कुछ वो कर चुके हैं वो कर रहे हैं उससे बड़ी तक़वियत का एहसास हुआ कि हमारी ज़बान जो है यहाँ इस मुल्क में रहते हुए लोग उसकी तरक्की और तरवीज के लिए इतना कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम है जो आप लोग मिलके कर रहे हैं टीवी के जरिए। थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद आपने जैसे बताया आपके वालिद साहब फ़ारसी ज़बान, खूबसूरत तरीन ज़बान उर्दू की शुरुआत वहीं से होती है, फ़ारसी के अल्फाज और गहराई और जो खूबसूरती उसमें है। तो आपको फ़ारसी आती है या समझ में आती है? मुझे सच्ची बात बताऊं इतनी तो नहीं आती, लेकिन जब स्कूल में जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें मैंने फ़ारसी को चुना था और मेरे ख्याल में 8th ग्रेड तक मैंने फ़ारसी पढ़ी थी, तो मुझे पसंद तो बहुत थी फ़ारसी। और लेकिन वही जाहिर है कि प्रैक्टिस होती रहे तो जाहिर है वो फिर फ्लुएंट हो जाती है। तो हाँ, बेशक उर्दू में भी फ़ारसी शामिल है, बहुत सारे अल्फाज, तो वो तो थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है जी। तो जहाँ तक उर्दू की शायरी, तो आपके जितनी भी मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की चीज़ें मुताला करने की, उसमें जाहिर सी बात है एक बड़ी खूबसूरत सी फीलिंग आती है। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपको कंपेयर करूं कि आपकी कुछ ख्यालात और कुछ अंदाज़े बयां परवीन शाकिर से मिलता है। क्या मैं सही कह रही हूँ? नहीं, मैं ऐसा मेरे ख्याल में नहीं है। अच्छा, ऐसा देखिए, होता ये है कि परवीन शाकिर जो थी ना, वो बेसिकली एक रोमांटिक शायरा थी और उनकी जब इब्तिदा उन्होंने शायरी की थी तो रोमांटिसिज्म में बहुत कम शायरात आई थी। तो वो क्योंकि नौजवान थी और उनके मतलब बहुत खूबसूरत उनकी सोच थी, रोमांटिक अशार कहती थी, तो हर शायरा या हर शायर एक ख़ास उम्र में जो होती है उनकी उम्र, तो उसमें ज़रूर रोमांस का अंसर आता है। लेकिन जो हम मैच्योर होते जाते हैं और दुनिया की और चीज़ों से मुतासिर होते हैं, समाजी हालात से, बहुत सारे ऐसे हालात हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं चीज़ें, तो हमारे ख्यालात बदल जाते हैं और हमारी शायरी एक मैच्योर शायरी हो जाती है। तो उस लिहाज से मैं ये कहूँगी, क्योंकि परवीन शाकिर की तो बस मैं क्या कहूँ, शी वॉज वन ऑफ द टॉप मोस्ट शायरा। उन्होंने कम उम्री में बहुत मराहिल तय कर लिए थे, तो उनका तो जाहिर है बहुत ही उस पर नाम आता है सफ़े अव्वल की शायरात में। हाँ, अलबत्ता उनके बाद आने वाली हर शायरा कहीं ना कहीं रोमांटिक शायरी में उनसे मुतासिर है, इन्फ्लुएंस्ड है। बिल्कुल, तो मैं उसी अंदाज में कह रही थी। जाहिर सी बात है, एक उम्र होता है, एक तकाजा होता है, एक वक्त होते हैं, हालात होते हैं। आपको क्या लगता है कि आपका, अगर हम किसी से, और पता नहीं कितना मुनासिब है ये सवाल, लेकिन किसी से इन्फ्लुएंस्ड होके या किसी के स्टाइल से अगर मोना शाह को मैं कंपेयर कर सकूं तो वो कौन शायर है? देखिए, शुरू में जब मैं स्टूडेंट थी ना, तो मैं इकबाल से बहुत मुतासिर थे और उनकी शायरी रटी हुई थी, यानी इतनी मुतासिर थी। लेकिन जाहिर है इकबाल तो इकबाल, हम उनके आगे क्या चीज़ हैं, लेकिन उनके ख्यालात और उससे मैं बहुत मुतासिर थी। तो मैंने कुछ नज़में कही थी ऐसी कि जिसमें जोश और अपने यानी कि कहना चाहिए कि वलवला और मुसलमान होने पे एक फ़ख्रिया नज़्म जो है वो मैं कहा करती थी। उसके बाद मेरे ख्याल में चेंज हो गया सब कुछ, तो अब तो जो है मेरी शायरी ज़्यादातर समाजी मसाइल पे है, जो करंट अफेयर्स पे हम कह। जी। इसका क्या रीजन ये कि आप वाशिंगटन DC में रहती हैं या उसकी वजह से असरात हैं? हाँ, शायद वहाँ का कुछ असर हुआ, क्योंकि सारे सियासी सियासत की डोरियां वहाँ से खींची चलती हैं। आपके सारे मेन मीडिया वहाँ बैठा हुआ है, पॉलिटिकल एक्टिविटी कैपिटल हिल वहाँ पे मौजूद है। मैं आपको बताऊं, मेरी ज़्यादातर शायरी में कहीं ना कहीं हिजरत का वो भी है,
ایک جو دکھ ہوتا ہے، خلش ہوتی ہے. آپ اب جب اپنی زمین سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ جو خلش ہوتی ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں موجود رہتی ہے. تو وہ شعروں میں میرے کافی موجود ہے. تو وہ خلش موجود ہے. جی ہاں، وہاں پہ آپ کو ہر نظم میں ایک شعر ایسا ضرور ملے گا جس میں ہجرت کا دکھ ہے. تو وہ دکھ کبھی جاتا نہیں، وہ کبھی نہیں جاتا. وہ تو اپنی زمین پہ جا کے آپ کو، جو ابھی پاکستان گئی تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ آ کے کچھ ٹھنڈک سی محسوس. بالکل بالکل، پاکستان جا کے جیسے ہی آپ کا جہاز لینڈ کرتا ہے نا، ایسا لگتا ہے وی آر ہوم. ایک الگ کیفیت چیز ہے. بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آنسو بہنے لگتے ہیں. یعنی ایک جذبات کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر آ گئے. تو یہ ہوتا ہے بالکل. تو اسی حوالے سے ایک تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ اینگل پہ، سنس پولیٹیکل بھی آپ نے کہا کہ ظاہر سماجی ایکٹیویٹیز میں آپ شامل بھی ہیں، آپ کے بارے میں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں اگر ہم کھولیں گے تو یہاں ورق در ورق کھلتے چلے جائیں گے. تو پولیٹیکل اینگل سے اگر میں کہوں یا سوشل اینگل سے کہوں کہ ہم اوورسیز پاکستانی جو امریکہ میں ہیں ان کے حوالے سے آپ ظاہر سماجی مسائل پہ لکھتی ہیں زیادہ تر، تو کیا ان کو کوئی تربیت یا تلقین دینے کی حیثیت سے بھی آپ کچھ باتیں کرتی ہیں اس میں، یا زیادہ تر ایک اوور ویو ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں بیسیکلی تو میسج یہ ہونا بھی چاہیے کہ بھئی آپ کہیں بھی رہیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، لیکن آپ کو اپنے وطن کو اور اپنے لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے. ان کی اپنے وطن کی بہبود کے لیے، اپنے وطن کی بہتری کے لیے آپ کو ضرور جتنا بھی آپ سے ہو سکے آپ کو کرنا چاہیے. اور وہ کس صورت میں کریں گے کہ آپ اویئر رہیں پہلے تو کہ وہاں ہو کیا رہے اور آپ کی طرف سے کیا کچھ بہتری ہو سکتی ہے، تو ضرور کرنا چاہیے میرے خیال میں. تو وہ آپ اقبال والا کام یہاں بھی کر سکتی ہیں، ہم لوگ نیا والا پاکستان بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. دیکھیے اقبال نے تو خواب دیکھا تھا، وہ تو ان کی تو بات ہی کیا تھی. وہ خواب دیکھ کے جلدی چلے گئے. ہاں، وہ خواب دیکھ کے چلے گئے. اب خواب کی تعبیر جو اس کو سچا کرنا ہم سب کا فرض ہے، سب پاکستانیوں کو، کیونکہ ہمیں احسان ماننا چاہیے. ہمارے وہ اتنے بڑے شاعر مشرق تھے. تو یہ ساری ہیں چیزیں جو میرے خیال میں ہر ایک کا فرض بنتا ہے. بے شک. جی. تو ہیوسٹن میں آئیں، آپ تشریف لائیں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ اکثر ہیوسٹن آتی رہتی ہیں. کیسا لگتا ہے یہ شہر؟ کیسے لگتے ہیں یہاں کے لوگ؟ ہیوسٹن بہت اچھا شہر ہے. میں یقیناً ظاہر اپنے ہی لوگ ہیں سب یہاں پر، جو بھی ہیں اپنے ہیں. اور یہاں میں یہ کہوں گی کہ زندگی سے بھرپور شہر ہے ماشاءاللہ. یہاں پہ جو ہے اتنے پاکستانی ہیں، اور جو یہاں پروگرامس ہوتے ہیں، اور اب سے نہیں، میں تو یہ پچھلے 30 سال سے دیکھ رہی ہوں. ہیوسٹن از ہیوسٹن. ہیوسٹن جو ہے وہ ہیوسٹن ہی ہے ماشاءاللہ. پر رونق شہر ہے. پر رونق مزید ہم بنا رہے ہیں کیونکہ ہم دوسرے شہروں اور دوسری اسٹیٹ سے یہاں کافی سارے لوگ موو ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کو اور مثالی شہروں میں سے بنا رہے ہیں. بلکہ میں تو ہیوسٹن کو منی پاکستان کہتی ہوں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہیوسٹن از منی پاکستان. بلکہ اوور ویو میں ساؤتھ ایشین کمیونٹی بہت بڑی ہے ہماری یہاں پہ. تو ہم اردو کا جہاں تک تعلق ہے پاکستان سے ڈیفینیٹلی زیادہ ہے، لیکن ساؤتھ ایشین اور بھی کنٹریز میں سمجھی اور پسند کی جاتی ہے شاعری، تو خاص طور پہ بالکل اس کا ایک اپنا ہی انداز ہے. تو اس کے علاوہ آپ کی مزید کیا مصروفیات ہیں؟ بظاہر شاعری یہ فل ٹائم جاب لگ رہی ہے جہاں سے کتابیں آ رہی ہیں. شاعری جو ہے یہ تو سمجھے کہ ایک مشغلہ ہے اور آپ کا پیشن ہوتا ہے. لیکن ویسے پروفیشنل حوالے سے میں بات کروں تو آئی ایم اے ٹیچر. اچھا. اور میں نے کافی دنیا کے مختلف ممالک میں رہنا ہوا. تو دبئی میں نے کوئی 6 سال ایک کالج میں پڑھایا، شارجہ کالج میں پڑھایا کرتی تھی. پھر جب ہم یہاں آ گئے تو کچھ تھوڑا سا گیپ آیا کیونکہ بچے چھوٹے تھے میرے. تو اس گیپ کے بعد جب تھوڑا اور وہ گزرا تو میں نے پھر یہاں پہ ٹیچنگ شروع کی، اور اسپیشل ایجوکیشن میں نے کوئی 15 سال کام کیا ہے. ماشاءاللہ. میں دیکھ رہی تھی آپ کے بچوں کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ بہترین تربیت، بہترین کامیاب زندگی وہ گزار رہے ہیں. تو آپ کو اس حوالے سے ایک عورت کے رول کے حوالے سے تھوڑا سا ہٹ کے، ہم اگر ایک پڑھی لکھی ماں ہے اور سمجھدار اور شعور والی ہے، اس کا رول کتنا اہم ہوتا ہے آپ اپنے انداز میں بتائیں گی؟ بہت میں سمجھتی ہوں کہ عورت ہی کا رول مین رول ہوتا ہے کسی بھی ایک فیملی کی لحاظ سے. کیونکہ دیکھیے مرد جو ہوتا ہے اس کا کردار دوسرا ہوتا ہے. وہ باہر کی دنیا
کو جھیل رہا ہوتا ہے, باہر کی دنیا میں جا کے کام کرتا ہے, اپنے خاندان کے لیے وہ بہتری کے لیے روزی کما کے لاتا ہے. لیکن عورت کا جو کردار ہوتا ہے, اب تو یہاں خیر عورتیں بھی کام کرتی ہیں سب, لیکن عورت کا کردار اس لحاظ سے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہوتی ہے, گھر کو بھی سنبھال رہی ہوتی ہے. تو بچوں کو کس راستے پہ ڈالنا ہے, یوں تو دونوں والدین کا کام ہوتا ہے, لیکن عورت زیادہ رول پلے کرتی ہے. تو میں نے بھی اپنی سی کوشش کی ہے کہ بچے کم از کم یہ کہ مذہب سے جڑے رہیں, اپنی جو ہے سب سے زیادہ انسانیت سے جڑے رہیں, بچے صحیح راستہ اختیار کریں, کیونکہ اور ان کو اپنے ارد گرد کا ماحول اگر وہ برا ماحول ہے تو ان کو متاثر نہ کرے. تو اپنی سی کوشش جو ہے وہ ہر ماں کرتی ہے میرے خیال میں, جو میں نے بھی کی. آپ نے بہترین کی, کیونکہ ماشاءاللہ کافی کامیاب ہیں آپ کے بچے ماشاءاللہ سے, اللہ کا بہت اور کرم. آپ کی کامیابی اس میں بھی نظر آتی ہے, آپ جو خود کر رہی ہیں اس میں بھی نظر آتی ہے, تو ایک مکمل پیکیج نظر آتا ہے. تو آپ جیسی خواتین ایک بڑی انفلوئنسنگ بھی ہو سکتی ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے, رول ماڈلز ہو سکتی ہیں. میرے خیال میں ہر خاتون کوئی نہ کوئی اہم کردار ادا کر سکتی ہے, اور بہت سے کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, خواتین یہاں کام بھی کر رہی ہیں, خاندان کو بھی چلا رہی ہیں, اور بہت سی چیزوں میں وہ کافی رول پلے کر رہی ہیں. میرے خیال میں تو خواتین کافی کامیاب ہیں یہاں, کافی کامیاب ہیں آپ, کافی پازیٹیو لگتی ہیں مجھے ہر چیز میں ماشاءاللہ, ایک پازیٹیو اینگل دیکھنے والوں میں سے ہیں. جی بالکل ہونا چاہیے پازیٹیو, کیونکہ نیگیٹو چیزوں کو اگر ہم لے کے چلتے رہیں گے نا تو زندگی میں کامیابی مشکل ہو جاتی ہے ذرا. بے شک ایسا ہی ہے. اچھا, اب شاعری پہ واپس ایک دفعہ, شاعری کے علاوہ آپ نے کبھی ڈرامہ لکھنے کی یا کوئی اور ایسی چیز لکھنے کی کوشش کی یا کی ہے؟ دیکھیے نثر بھی لکھتی ہوں میں 2-3 اخباروں سے وابستہ رہ چکی ہوں, جس میں نے کالمز لکھے ہیں ادب کے اوپر ہی, انٹرویوز وغیرہ کالم لکھے ہیں. اس کے علاوہ ریڈیو اس پہ بھی ہم نے کام کیا ہے, 3-4 سال ریڈیو سے بھی پروگرام ہوتے تھے لیکن میرا فوکس ادب رہا ہمیشہ. تو کیونکہ وہی میرا شعبہ ہے, اس میں مجھے آسان لگتا ہے اس پہ کام کرنا, بولنا. تو ریڈیو پہ بھی ہم نے کوئی 3 سال کام کیا, اور پچھلے کوئی 11-12 سال سے میں ٹی وی پروگرام بھی کر رہی ہوں. تو وہی اگین کم کے لٹریچر پہ مختلف چیزیں ہوتی رہتی. تو آپ نے ایک راستہ اپنایا, لیکن اس کو بھرپور طریقے سے ہر لحاظ سے کوشش ہے, بہت کامیاب کوشش ہے آپ کی. تو آج ہمارے لیے آپ کی ایک خوبصورت کتاب ابھی آپ نے لانچ کی ہے. کتاب جی اس کے بارے میں کچھ بتائیے. تازہ ترین کتاب ہے یہ میری. اچھا, ناظرین کو بھی دکھا دوں. جی یہ میرا 3 مجموعہ کلام ہے. آیا تو کافی دن بعد ہے, یعنی 12 سال بعد آیا. یہ کووڈ کے اثرات میں چلا گیا تھا. یہاں کی جو یہ دوڑتی بھاگتی زندگی ہے نا, دراصل اتنا ہمیں دیتی نہیں گنجائش, لیکن بہرحال اس پہ کام کیا تھا تو اللہ کا کرم ہے, اب یہ آ گئی ہے کتاب. اچھا, تو اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ نے کہا 12 سال لگے اس کو کمپائل کرنے میں, سب کچھ کرنے میں. 12 سال کمپائل کرنے میں نہیں لگے. ایکچولی چیزیں تو ہوتی ہیں, شاعروں کے پاس جمع ہوتی ہیں, مسلسل لکھتے ہی رہتے ہیں, لیکن ان کو سمیٹنا, سارٹ آؤٹ کرنا, ان میں سے دیکھنا کہ کیا کتاب میں جانا چاہیے کیا نہیں, تو ایک خاصا لمبا پروجیکٹ ہوتا ہے یہ. تو وہ جو عرصہ تھا کتاب کی تیاری کا وہ 1.5 سال کا. اچھا, وہ 1.5 سال. تو کوئی سوچ کے اعتبار سے کسی اسپیسیفکیشن پہ آپ نے اس کی کمپائلیشن کی ہے؟ جی نہیں, موسٹلی وہی ہے. اس میں آپ اگر دیکھیں گی تو انسانی نفسیات کیا ہے, ہجرت, بہت سارے ملے جلے تاثرات ہیں جو اس پہ. بالکل. تو اس میں سے آپ ہمیں آج کیا سنانا چاہیں گی؟ جی میں بالکل سنا دوں گی. یقین گما کے درمیان سوالیہ نشان ہے, یقین گما کے درمیان سوالیہ نشان ہے, میرے لیے تو یہ جہاں سوالیہ نشان ہے. لکھی گئی ہیں ہجرتوں پہ سینکڑوں کہانیاں, لکھی گئی ہیں ہجرتوں پہ سینکڑوں کہانیاں, مگر ہماری داستاں سوالیہ نشان ہے. اور سوال تھا کہ گلستاں کا حال کچھ بتائیے, سوال تھا کہ گلستاں کا حال کچھ بتائیے, ملا جواب باغباں سوالیہ نشان ہے.
سوال تھا کہ گلستاں کا حال کچھ بتائیے، ملا جواب باغباں سوالیہ نشان ہے، اور یہ کارواں تو خیمہ زن ہے خارہائے دشت میں، یہ کارواں تو خیمہ زن ہے خارہائے دشت میں، کہاں ہے میرے کارواں سوالیہ نشان ہے۔ واہ، یہ کارواں تو خیمہ زن ہے خارہائے دشت میں، کہاں ہے میرے کارواں سوالیہ نشان ہے۔ اور سوال نفرتوں کی مد میں صرف کیوں ہے آپ کا، سوال نفرتوں کی مد میں صرف کیوں ہے آپ کا، یہ پیار بھی تو جانے جا سوالیہ نشان ہے۔ اور جمع نفی کا امتحان ہے یوں تو ساری زندگی، جمع نفی کا امتحان ہے یوں تو ساری زندگی، کہیں کہیں پہ درمیاں سوالیہ نشان ہے۔ جمع نفی کا امتحان ہے یوں تو ساری زندگی، کہیں کہیں پہ درمیاں سوالیہ نشان ہے۔ اور سمٹ گئی زمین تو نشان حد کا مٹ گیا، سمٹ گئی زمین تو نشان حد کا مٹ گیا، مگر فلک کی حد کہاں سوالیہ نشان ہے۔ سمٹ گئی زمین تو نشان حد کا مٹ گیا، مگر فلک کی حد کہاں سوالیہ نشان ہے۔ یقین گماں کے درمیاں سوالیہ نشان ہے، میرے لیے تو یہ جہاں سوالیہ نشان۔ واہ واہ، کیا بات ہے، سوالیہ نشان ہے، بے شک ایک سوال ہی رہتا ہے ہمیشہ کہ کیوں کر ایسا ہوا، جی تو سوالیہ نشان ہے۔ تو اتنی خوبصورت بات کیسے اتنے آسانی سے کیسے کر لیتی ہیں آپ؟ بس دیکھیے، شاعری جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی دین ہے کہ خود بخود اترتی ہے، اس میں آپ کا اپنا کچھ کمال نہیں ہوتا، شاید قدرت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور بہرحال ایک ذہن کی اپنی ایک ساخت ہوتی ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے، تو شاید شاعر پہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ وہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ میں آپ جیسے انکساری بھی ہوتی ہے، اتنی خوبصورتی بھی ہوتی ہے، تو شاید یہ مل ملا کے خوبصورتی آ ہی جاتی ہے، الفاظوں میں وہ خوبصورتی آ ہی جاتی ہے۔ سو اس کے ساتھ یہ سوال میرا دوبارہ سے آپ کے لیے کہ ہیوسٹن کے بارے میں ہم نے بات کیا کہ آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ آتی رہتی ہیں، کافی سالوں سے آ رہی ہیں، اس دفعہ مونا شہاب کا ہیوسٹن میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ دراصل آئی تو تھی، میرا اپنا پرسنل یہ وزٹ تھا فیملی کا، اور یہ ایمرجنسی، ایک طرح سے ایمرجنسی وزٹ تھا میرا، لیکن ایک اس کا اور بھی مقصد تھا، کچھ لوگوں سے ملنا، دوستوں سے مل کے کچھ بات کرنا کہ ہم یہاں پہ ادب کے حوالے سے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ ادبی مرکز کی تنظیم جو ہماری واشنگٹن میں بھی کام کری ہے، اس کی زیر اہتمام ہم نے ایک دو پروگرام یہاں کیے تھے، تو اس کی اسی کو لے کے ہم بڑھنا بھی چاہ رہے تھے۔ فی الحال گیپ آ گیا بہت لمبا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم یہاں پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری اچھی ٹیم ہے، اچھے دوست احباب ہیں، آپ سب لوگ موجود ہیں یہاں پر، اچھے سننے والے موجود ہیں، جی اچھے سننے والے بھی موجود ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں اپنے تئیں اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو کچھ پروگرام ہے ذہن میں۔ خاص طور پہ میں یہ چاہ رہی تھی، جو میں ڈسکس بھی کر رہی تھی دوستوں سے، کہ یہاں پہ کتاب میلہ بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیے کانفرنسز یہاں ہوتی رہتی ہیں، اور بہت سے لوگ ماشاءاللہ بہت کامیابی کے ساتھ یہاں بڑھا رہے ہیں، ادب کو ترویج دے رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے طرف سے کوئی کام کرنا چاہیں تو اس میں بہت سے آئیڈیاز ہیں۔ جیسے میں یہ چاہتی ہوں کہ کتاب میلہ ہونا ضروری ہے، وہ اس لیے کہ کتابوں کی بہت کمی ہے یہاں، بالکل لوگوں کا رجحان نہیں ہوتا کتابوں کی، تو اگر پابندی کے ساتھ اس طرح کے پروگرامز کیے جائیں جس میں کتاب کی طرف ینگ لوگوں کا بھی رجحان ہو، اور ہمارے جو لوگ جن کو کتابیں میسر نہیں آتی ہیں وہ بھی کتاب پڑھ سکیں، تو کتاب میلے کا ایک پروگرام ہے ذہن میں کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے مہینوں میں ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے سیمینار بھی ہونے چاہیے تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ بالکل، اور یہ بہترین آپ نے گفتگو کی کہ کتاب کے حوالے سے جو ہمارا اردو بازار کراچی کا مشہور ہوا کرتا تھا آج خالی ہے، اور میں ابھی بھی وہاں ہو کے آئی ہوں گی، آپ یقینی طور پہ کراچی یونیورسٹی کے ہم پڑھے ہوئے ہیں تو معلوم ہے کہ وہاں کی لائبریری میں ہر قسم کے اخبارات اور سب کچھ ملا کرتے تھے،
تو وہ دور اپنا تھا خوبصورتی کا, وہ ناسٹیلجک, اور وہ جنریشن ابھی بھی موجود ہے اور ہمیں آگے تک پہنچانا ہے اس سلسلے ابھی کو. میں نے ایک بہت ہی خوبصورت لائبریری کی وزٹ کی تھی. آرٹ کونسل میں ایک لائبریری بنی ہے, جوش لائبریری, جوش کے نام سے, جس کو ہماری بہت عمدہ ادیبہ ہیں وہاں پہ, شاعرہ ہیں فاطمہ حسن, وہ اس کو چلاتی ہیں, مانیٹر کرتی ہیں. بہت ہی خوبصورت لائبریری اور بڑی خوشی ہوئی, ہزاروں کتابیں ہیں اس میں. تو میں چاہتی ہوں کہ یہاں بھی کچھ ایسا سلسلہ ہونا چاہیے. بالکل ایسا سلسلہ. میں امریکن اردو .tv کے ہی توسط سے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اس طرح سے امریکن اردو .tv یہ پروگرامز کراتا بھی ہے. ذیشان مرزا پرسنلی خود اسی اسٹوڈیو میں کافی ایسی تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے, یہ کوریج بھی دیتے ہیں, تو یہ خود اس کو کافی پروموٹ کرتے ہیں. تو شاید آپ کی اس سجیشن کو لے کے بذات خود ہم سب آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. اور میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ مل کے کریں, بجائے یہ کہ ہم لوگ ٹکڑوں میں بٹ جائیں, مل کے کریں. تو وہ جو ہمارا سب کا ایک ہی مقصد ہے نا, اردو کو پروموٹ کرنا. بالکل. اور زبانوں کو, ہماری اور جو زبانیں ہیں ان کو پروموٹ کرنا, ان کی بھی کتابیں آنی چاہیے. اور لیکن کیونکہ ہمارا فوکس زیادہ اردو پہ ہوتا ہے, تو اردو کے لیے جیسا کہ آپ کا نام ماشاء اللہ یہ americaurdu.com, یہ مجھے بڑا پسند آیا یہ نام. بالکل. تو آپ اس کے ذریعے بہت اچھا, بالکل, یہ پلیٹ فارم آپ کے ساتھ ہے, اردو کے ساتھ ہے, اردو کے حوالے سے جو بھی کام ہو رہا ہے, ادبی کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہے. آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے, میڈیا کین ڈو اے لاٹ. بالکل. تو ریوائول ہے, ہم سکھانا چاہتے ہیں اپنی ینگ جنریشن کو ان چینلز کے تھرو اس طرح سے کہ ان کو دوبارہ ترغیب دی جائے کہ کتابوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے. آئی نو کہ ہر چیز ڈیجیٹل ہے اس وقت, لیکن جو خوبصورت کتابوں کو ہاتھ میں پکڑنے کی ہوتی ہے, جتنے خوبصورت, آپ ایک دفعہ دوبارہ سے اپنی کتاب ضرور دکھائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ ماشاء اللہ سے اس کی جو آپ نے جس طرح کی پریزنٹیشن ہے, اس کی خوبصورتی, اس کو دیکھ کے ہی میرے جیسا جو زیادہ پڑھنے والا نہیں ہے وہ کتاب سجا کے رکھ لے, کیونکہ اتنا خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں. پیچھے اس کے اسی حوالے سے یہ شعر ہے کہ میری کھڑکی سے باہر کا نظارہ رقص میں ہے, فلک پہ دور دیکھو ایک ستارہ رقص میں ہے. تو یہ ہے, اس پہ افتخار عارف صاحب نے بھی بہت دلچسپ کامنٹس کیے ہیں. تو میرے خیال میں کتاب کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کو چھو کے پڑھا جائے, اس کو چھوا جائے. اور یہ جو اب PDF پہ آنے لگی ہیں کتابیں, ٹھیک ہے آسانی کے لیے, لیکن مجھے تو مزہ نہیں آتا اس میں. بے شک, جو آپ نے چھونے کی بات کی, پھر وہ کیونکہ آپ احساسات پہ کام کرتی ہیں, یہ بھی ایک احساس ہے, لمس کا احساس, چھونے کا احساس. وہ جو ہم نے ماں کی بات کی, ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہوئے یہ آخری کچھ باتیں کہیں گے کہ جو ماں کی ایک اہمیت ہے, رول ہے اولاد کی تربیت میں, بیٹوں کی تربیت میں, وہ بڑی اہم ہے. صرف بیٹیاں ہی نہیں, بیٹوں کو بھی ان کے اخلاقی اور جتنے بھی مراحل سے گزارتی ہے ایک ماں گزارتی ہے. تو اس کا ایک خوبصورت ایک طریقہ کار ہے جو ہم نے کچھ گفتگو کی, بہت خوبصورت گفتگو ہے, ہم اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اگلی ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ کو مدعو بھی کریں گے. یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا, ابھی تو بہت سارے مراحل ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ایک دفعہ جاتے جاتے آپ کوئی خاص چیز بتانا چاہیں گی ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے, میرے حوالے سے, ذیشان صاحب کے حوالے سے؟ میں پروگرام واچ بھی کر رہی ہوں, اس کی کافی میں نے دیکھے ہیں, اس کے پروگرام بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. اور جس طریقے سے دیکھیں اس میں بڑی محنت لگتی ہے, دیار غیر میں بیٹھ کے اپنی ثقافت کو, اپنی زبان کو زندہ رکھنا ایک بہت بڑا رول یہ آپ لوگ پلے کر رہے ہیں. تو میں خود مبارکباد دینا چاہوں گی. بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. تو ایک دفعہ پھر سے اپنے ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے. americanurdu.tv کو ہم پلیٹ فارمز ہمارے بہت سارے ہیں, ہم فیس بک, سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. ہمیں سجیشن دیجئے, آئیڈیاز دیجئے, سپورٹ کیجئے. اور ایک دفعہ پھر سے رباب خان سائننگ آف, americanurdu.tv.